वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो हुकूमती पैकेज है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दफ़े फिर सरमायाकारों को ये पेशकश की गई है कि अगर वो 31 दिसंबर 2020 तक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लगाए, उनके अंदर सरमायाकारी करें तो उनसे उनका जो सरमाया है, कैपिटल है, उसके ज़राए के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वफाकी वज़ीर शिबली फराज साहब के मुताबिक हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए नेशनल लेवल पर एक कमेटी बना दी है जो NCOC की तर्ज पर काम करेगी। हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम जो है उसके लिए 5 मरले के मकान के ऊपर 30 लाख की रियायत का ऐलान किया है और इस मकसद के लिए 30 अरब की जो सब्सिडी है उसको भी एलोकेट कर दिया है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगने वाले जो मुख्तलिफ सूबाई टैक्सेस हैं उनमें भी छूट का ऐलान किया है और काले धन को सफेद करने की इजाजत देते हुए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो शिक है 111 उसके तहत तमाम टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 रोज़ कबल ये ऐलान भी किया था कि पाकिस्तान के जो तमाम बैंक हैं इनको इस बात का पाबंद कर दिया गया है कि वो अपने लोन पोर्टफोलियोज़ का 5% हिस्सा हाउसिंग फाइनेंस के लिए मुख्तस कर दे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हबीब साहब, मारूफ सनतकार हैं और चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। वेलकम टू द शो सर। आरिफ साहब, ये बताइएगा कि ये जो एमनेस्टी है कि अगर आप सरमायाकारी करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कुछ, इसका ऐलान तो हुकूमत पहले भी कर चुकी है, अब दोबारा ऐलान किया जा रहा है। पर इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना की वजह से, आपके ख्याल में क्या सचमुच इन्वेस्टमेंट आएगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिस तरह की हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है? जी आरिफ, अब देखिए पाकिस्तान में जो है वो घरों की कमी है और लोगों को जो है ज्यादातर लोग जो है वो अपने ही पैसों से जो है वो घर खरीदते हैं। उनके पास कोई और जराए नहीं होते, यानी उनके पास कोई लोन लेने का जो है वो सोर्स मौजूद नहीं होता। और आप ये देखते हैं कि दूसरे डेवलप्ड वर्ल्ड में जो है ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग का जो है वो सिस्टम मौजूद है कि जहां जो बायर है वो थोड़ी सी अपनी इक्विटी डाल के 10-20-25% जो है वो बैलेंस 25-70% जो है बैंकों से जो है वो रेस कर लेते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में घरों की कमी होना और जो उसकी फाइनेंसिंग के जराए जो है वो न होना की वजह से जो है हम जो है वो घरों की कमी का शिकार है पाकिस्तान। इस चीज को आई थिंक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी सूरत में जो है वो घर की अवेलेबिलिटी को जो है वो सपोर्ट करते रहे हैं। तो इस दफा ये है कि न सिर्फ ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जो है वो बैंक्स जो हैं वो इसके लिए मॉर्गेज फाइनेंसिंग अवेलेबल करेंगे और मॉर्गेज फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि जो है 20 साल तक के जो है वो ये कर्जा होगा जिसमें लोग किस्तें अदा करके जो है वो ये घर हासिल कर सकेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन का इंक्रीज है वो इंटरेस्ट रेट से जो है वो कहीं ज्यादा होता है। इवन जो लोग बोरो करके भी जो है वो खरीदते हैं उनके लिए ये वायबल होता है। दूसरा ये है कि इसमें जो स्कीम में जो नजर आता है कि उन्होंने खासतौर पर छोटे लोगों के लिए कुछ रियायतें दी हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि जो छोटे लोग हैं जो 5 मरला और 10 मरला के घर जो है वो लेंगे उनको बाय बैलेट जो है वो 3 लाख रुपए उनको जो है सब्सिडी दी जाएगी और उनके लिए जो है वो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो शरह सूद में भी कमी का जो है वो ऐलान किया गया है ताकि उसका आई थिंक रिजल्ट जो है वो हमें नजर आता है जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि अगर कोई शख्स जितना किराया दे रहा है वो किराए के बराबर अपनी इंस्टॉलमेंट देता रहेगा तो 20 साल में उसका घर जो है वो अपना हो जाएगा। तो फिर जाहिर है जो दूसरी जनरेशन है 20 साल में। आरिफ हबीब साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इस तरह बैंक्स को कह देना काफी नहीं है। जब तक फोरक्लोजर लॉज नहीं होंगे पाकिस्तान में, अदालती निज़ाम पे नजर नहीं डाली जाएगी, तो तब तक शायद बैंक्स इतनी आसानी से लोन्स देना। आपके ख्याल में ये मसला रहेगा? जी, ये मसला बिल्कुल रहा है और इसका एक हाई कोर्ट लेवल पे तो जो है उसका रिजोल्यूशन हुआ है। अब ये जो है वो एफर्ट की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस फोरक्लोजर लॉ के जो है एक तस्दीक हो जाए
اور اس سے جو ہے وہ بینکوں کو بہت زیادہ کمفرٹ ملے گا. آپ نے بالکل جو ہے وہ صحیح کہا کہ یہ ایک امپیڈیمنٹ جو ہے وہ بینکوں کی فائنینسنگ کے لیے رہا ہے. لیکن یہ پچھلے کچھ ہفتوں سے گورنر اسٹیٹ بینک تمام بینک کے پریزیڈنٹس کے ساتھ بہت ایکسٹینسو ڈائلاگ کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے بھی اس میٹنگ میں جو ہے شامل ہونے کا موقع ملا ہے. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سیریسلی تمام بینکس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ یہ چھوٹے لوگوں کے لیے, بلکہ آئی تھنک ملک میں جو ہے کمرشل بیسس پہ بھی یہ مارگیج فائنینسنگ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے فروغ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ. صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ یہ صرف کیونکہ ذکر ہو رہا ہے پلاٹ سائز کا اور اس حوالے سے اب ورٹیکل ڈیولپمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیا یہ جو کنسٹرکشن پیکیج ہے اپارٹمنٹ بلڈنگز کے لیے بھی انکریج کرے گا؟ اپارٹمنٹ بلڈنگز میں اس طرح کے مورگیج فائنینسنگ ہوگی؟ کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ صرف ہم یہ ہاریزونٹل گھر ہی بناتے رہیں؟ زمین کا بھی تو ایک ہمیں فیوچر میں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے. نہیں, آئی تھنک آپ نے بہت صحیح یہ پوائنٹ ریز کیا ہے, اور اس میں اس اسکیم میں اس چیز کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا گیا ہے کہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان اپارٹمنٹس کے اوپر بھی جو ہے یہ فائنینسنگ اویلیبل ہوگی. صرف میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرا نالج ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے لیے یہ سبسڈی اور جو ہے انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے. لیکن اس سے جو بڑے لوگ ہیں تو 1 لاکھ گھر جو ہے سال میں, جس طرح انہوں نے بتایا کہ 30 بلین روپیز جو ہے انہوں نے الوکیٹ کیے ہیں سبسڈی کے لیے, تو اس میں وہ تقریباً 1 لاکھ گھر اس میں ایکوموڈیٹ ہوں گے. لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ جو مارکیٹ ریٹ پر مارکیٹ بیس جو ہے جو ریٹس ہوں گے, جو پرائیویٹ ڈیولپرز کی لینڈز ہوں گی, اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوگا اس کے لیے بھی جو ہے وہ اس کی فیسیلیٹیشن کا جو ہے وہ پلان ہے. اور وہی میں سمجھتا ہوں اصل گیم چینجر ہوگا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے روزگار کے مواقع بنتے ہیں, تو جب وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان پلیس ہوگا تو پھر ایکٹیویٹی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ بھرپور انداز میں ہوگی. یہ جو ہے عارف حبیب صاحب معاف کریے گا آپ کو پھر سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ نے پرائیویٹ ڈیولپرز کا ذکر کیا. سر ہماری جو پرائیویٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ناٹ فالوئنگ اسکیڈولز. کنزیومر سے پیسے لے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے اس کو پش کرتے رہتے ہیں. کیا اس سچویشن کے اندر بینکس یہ رسک لیں گے؟ اس میں جو کمیٹی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ ٹرسٹی کانسیپٹ کو ڈالا گیا ہے, اور ٹرسٹی کانسیپٹ کو جو ہے وہ ڈال کے اس چیز کو جو ہے وہ انشور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کو یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک نہ صرف یہ ٹائمنگ, پرائسنگ, اس کو بھی جو ہے وہ پوری طریقے سے سیکیور جو ہے وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. یہ سارے اس میں جو ہے وہ پروپوزلس ہیں, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ڈیولپر وہ سارے اگر چیکس اس کے اندر جو ہے وہ انکارپوریٹ ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک یہ مسئلہ حل ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کو مینی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو وہ پیسے انسٹالمنٹ دے دیتے ہیں ان کو گھر نہیں ملتے یا بہت دیر ہو جاتی ہے یا ان کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں. ان سب ایشوز کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے اس کے سولوشنز جو ہے وہ ان بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح. اور سر یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ جو کام ہے وہ مطلب کہ اگلے 6 مہینے میں ہمیں شروع ہوتا ہوا نظر آ جائے گا ان ٹرمز آف دا کنسٹرکشن سیکٹر اٹسیلف, لوگوں کو لونز ملیں؟ جی, اگر 6 مہینے میں یہ نہیں ہوا تو پھر وہ ایکسپائر ہو جائے گا, کیونکہ 31 دسمبر تک جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اور آپ نے منسٹر کا بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے سنایا, اس میں تو اس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہ کام جو ہے وہ 31 دسمبر سے پہلے جو ہے وہ شروع ہو جائے. لیکن ایک اور اسپیکٹ جو ہے نا وہ ڈیولپرز کے سورس کا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا مسئلہ تھا. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو الٹیمیٹ بائر ہیں عارفہ, وہ ان کے لیے مینی ٹائم مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو انویسٹمنٹ ہے اس کا وہ سورس جو ہے بتا سکیں, یا جس کو آپ بولتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں کہ ویلتھ ریکنسیلیشن جو ہے وہ نارملی مینی ٹائم نہیں ہوتی. تو اس میں ہم ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے رہے تھے حکومتوں سے, اور وہ کہتے تھے کہ ہر شخص کو جو وہ پہلا گھر خریدتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کا سورس نہ پوچھے, کیونکہ
भाई बहन, भाई भाई, बाप बेटे सब पैसे जमा करके वो घर खरीद रहे होते हैं, तो उनके पास वो कोई इसका हिसाब किताब जो है वो मौजूद नहीं होता। उनके पैसे सारे लेजिटिमेट होते हैं, लेकिन उनके पास वो हिसाब नहीं होता कि वो टैक्स रिकंसिलिएशन, वेल्थ रिकंसिलिएशन जो है वो प्रेजेंट कर सके। तो ये आई थिंक बहुत बड़ा आई थिंक ये फैसिलिटी है, और ये फैसिलिटी अल्टीमेट तमाम आम लोगों के लिए जो है इस वक्त ये अवेलेबल है। और इसको मैं समझता हूँ कि बियॉन्ड 31 दिसंबर भी जो है उनके लिए होना चाहिए। बिल्डर के लिए बेशक एक्सपायर हो जाए, लेकिन उनके लिए जो है ये जारी रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ खुला है तिजारत के लिए। स्टे विद अस। पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी जो है बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक साहब, उनकी एक ट्वीट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को दोबारा फाल करने के लिए 15 जुलाई से वाघा बॉर्डर खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भारत जो है वो अफगानिस्तान अपनी मसनूआत ज़मीनी रास्ते से भेज सकेगा। मोहम्मद सादिक के बकौल पाकिस्तान ने यह फैसला खसूसी तौर पर अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया है। इससे कबल पाकिस्तान ने अंगूर अड्डा, तोरखम और चमन बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ बाहमी तजारत के लिए कायम किए गए जो तजारती पॉइंट्स हैं वो खोल दिए हैं। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। ये सीनियर तजज़ियाकार और माहिर अफगान अमूर हैं। वेलकम टू द शो इम्तियाज़ साहब। इम्तियाज़ साहब, ये कितना एक अहम ऐलान है जो सामने आया है कि वाघा बॉर्डर से अब जो इंडियन गुड्स हैं वो भी अफगानिस्तान जा सकेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे ये कंसेशन अफगानिस्तान को दी गई है। अफगान हुकूमत बड़े अरसे से मुतालबा कर रही थी कि उन्हें वाघा के रास्ते अपनी बरामदात भारत को और भारत से दरामदात की इजाज़त दी जाए, लेकिन कोई तकनीकी उमूर की वजह से ये मामला खटाई में पड़ा हुआ था। इसी पे गुस्से में आके सदर अशरफ गनी ने एक दफ़ा पाकिस्तानी ट्रकों का दाखिला अफगानिस्तान में बंद करवा दिया था, ये कह के कि अगर हमारे ट्रक वाघा के उस पार नहीं जा सकते हैं भारतीय सरजमीन पे, तो आपके ट्रक फिर वस्ती एशिया को अपनी पाकिस्तान की बरामदात नहीं ले जा सकेंगे। ये 2015-16 में ये वाक़या 16 में हुआ था ये वाक़या, और उसके बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी काफ़ी कशीदा रहे। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जब से सादिक साहब आए हैं तो वो पुराने मुतालबात जो अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे थे उन पे कुछ न कुछ अमल दरामद अभी हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक और बड़ा शदीद मसला है ऑन ग्राउंड। यानी सादिक साहब जो बड़े मसाइल की तरफ पेशरफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, लेकिन ज़मीनी हकायक भी बड़े उतने ही तवज्जो तलब हैं। अभी मैं एक साहब का मैसेज सुन रहा था कुछ ही देर पहले, कराची पोर्ट से आया है, और उनका ये कहना है कि इस वक्त कोई 8000 कंटेनर्स अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कराची पोर्ट पे फंसे हुए हैं। सही। और इसी रफ्तार से पीछे से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर आ भी रहे हैं। बताइएगा कि ये अभी भी हमने सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक की इजाजत दी है ट्रांजिट ट्रेड के लिए। अफगान गुड्स क्या वो भी भारत जा सकेंगी जमीनी रास्ते से? बुनियादी तौर पे इजाजत उसी के लिए है। सही। उसमें इससे पहले अफगान हुकूमत का इसरार था कि हमारे ट्रकों को जाने दिया जाए दूसरी तरफ, और वहां से भारतीय प्रोडक्ट्स हमें लाने की इजाजत दी जाए। अभी मुझे यकीन नहीं है कि आया ये अरेंजमेंट इसी तरह हुआ है कि नहीं। सिर्फ अभी ये हुआ है कि जितने बॉर्डर पॉइंट्स हैं, बल्कि आज सादिक साहब ने एक और मीटिंग में 2 मजीद पॉइंट्स खोलने का भी इंडिया दिया है। एक तो आपको मालूम है कि चमन है, तोरखम है, गुलाम खान है, खरलाची एक नया पॉइंट, और अंगूर अड्डा, 5 पॉइंट अभी तक खोलने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा भी 2 मजीद पॉइंट्स खोले जाएंगे ताकि अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ हमारी तजारत और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की तजारत जो है उनकी एक्सपोर्ट्स के लिए मजीद रास्ते खुले।
لیکن آن گراؤنڈ بہت بری صورتحال ہے. ٹرکس پھنسے ہوئے ہیں. کووڈ کی جو کورونا کی وجہ سے جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے سلو ہے. پلس اس میں اور کچھ ایسے تکنیکی امور ہیں کہ اس وقت کوئی پشاور اور تورخم کے درمیان کوئی 3000 کے قریب کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں. امتیاز صاحب، آپ کے خیال میں یہ دس از اے گڈ ول جیسچر، اس سے کتنا زیادہ امپیکٹ آپ کے خیال میں پڑے گا آن دا، جیسے آپ نے کہا کہ ویسے ہی صورتحال افغانستان اور پاکستان کے درمیان نازک کی رہتی ہے زیادہ تر، اور پھر کووڈ کی وجہ سے ٹرانسپورٹ اور ٹریڈ پہ بھی اثر پڑا ہے؟ دیکھیے، اس سے افغان حکومت ظاہر خوش ہوگی، خوش ہونا بھی چاہیے، ان کا دیرینہ مطالبہ تھا. لیکن دوسری طرف پاکستان کی حکومت کو جو آن گراؤنڈ فیسیلیٹیشن ہے افغان ٹرانزٹ کارگو کی، اس کو کلیئر کرنے کے لیے بہت پھرتی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. کیونکہ افغان حکومت تو خوش ہو گئی، لیکن دوسرے آن گراؤنڈ جہاں پہ سینکڑوں افغان تاجر جو امپورٹرز ہیں ان کی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں کراچی سے لے کے تورخم اور چمن تک، تو ان کو اس کی وجہ سے بڑی نیگیٹو سٹوری بنتی ہے پاکستان کے حوالے سے. تو اور رائے عامہ جو ہے وہ مزید اس کو منفی وائبز ملتے ہیں، منفی پرسپشن بنتی ہے پاکستان کی اگر کنٹینرز وہاں پہ وقت پہ نہیں نکل رہے ہیں، 3 مہینے سے پھنسے ہوئے ہیں. تو ایک مشکل کام ہے، مشکل چیلنج ہے جو اس وقت پاکستان کو، جس کا سامنا صادق صاحب کو ابھی کرنا پڑ رہا ہے. بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی کیبنٹ کی، اور جو اجمل وزیر صاحب کو کیبنٹ سے نکالا ہے کیونکہ ان کی آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کا، اور وہاں مشیر اطلاعات جو ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا ہے. 2 روز قبل اجمل وزیر خٹک صاحب کی ایک مبینہ آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی جس میں وہ ایک اشتہاری ایجنسی کے نمائندے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور الزام یہ لگایا گیا ہے کہ وہ دوسرے شخص سے سرکاری اشتہارات کے عوض میں کمیشن مانگ رہے ہیں. آڈیو ٹیپ جب سامنے آئی تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اجمل وزیر کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا اور تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنا دی. میڈیا اطلاعات کے مطابق یہ جو کمیٹی ہے یہ رپورٹ بنا کے وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی، جبکہ اجمل وزیر صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو ٹیپ تھی وہ ٹیمپرڈ تھی. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ارشد عزیز ملک صاحب، یہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں جنگ نیوز پیپر پشاور کے. ویلکم ٹو دا شو سر. ارشد صاحب، کیا اس واقعے کا سارا ذرا پس منظر تو ہمیں بتائیں کہ کیا ہے؟ ایک طرف سے ایک الزام لگ رہا ہے، اجمل خٹک صاحب جو ہیں وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے سارا؟ جی بہت شکریہ. اصل میں صورتحال ایسی ہے کہ یہ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے جو ٹیلی فون پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، بلکہ یہ 3 لوگوں کے درمیان ایک میٹنگ ہے اور ایک فالو اپ ہے کسی پہلی میٹنگ کا جس میں بات چیت ہو رہی ہے، اور یہیں پہ بگنگ ہوئی ہے یا ریکارڈنگ ہوئی ہے، اور تینوں کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک تو اجمل وزیر صاحب ہیں، دوسرے نجی کمپنی کے جو CEO ہیں وہ ہیں، اور ایک سابق سیکٹری اطلاعات ہیں جن کے گھر میں یا جہاں بھی یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی گفتگو ہو رہی ہے. تو ابھی چونکہ انیشلی یہ آڈیو آئی اور حکومت نے اس پر ایکشن لے لیا، اس کے بعد آپ نے جیسے بتایا کہ تحقیقات کے لیے چیف سیکرٹری کو لکھا گیا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف سیکرٹری کسی مشیر کے حوالے سے کوئی تحقیقات نہیں کر سکتا. چیف سیکرٹری کے ماتحت تو یہ تھے نہیں، اس کے لیے انہوں نے آج واپس سمری کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کسی متعلقہ فورم پہ بھجوایا جائے تاکہ وہ وہاں تحقیقات ہو سکیں. تو اجمل وزیر کا جو موقف ہے وہ آپ نے بتایا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی اس میں کاٹ کے اس کو پیس کر مختلف تھے اس کو لگایا گیا ہے. لیکن جو میری اطلاعات ہیں یہ عمران خان صاحب کو بھجوائی گئی، انہوں نے اس کو سنا، اس کے بعد کنفرمیشن ہوئی، اس کے بعد CM جو KP ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ اجمل وزیر کو فارغ کر دیں. جو میرے ذرائع ہیں اور بڑے کنفرم ذرائع ہیں کہ جمعے کے ارشد صاحب، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو ٹیپ پہلے وزیر اعظم صاحب کے پاس پہنچی، انہوں نے اس کے اوپر جب فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد یہ پبلک ہوئی ہے؟ جی ہاں، اگر آپ شبلی فراز صاحب کو سنیں تو ان کی پریس کانفرنس بھی یہی تھی کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے. اور یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ ہمارے جو CM ہیں محمود خان، وہ عمران خان کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ اس قسم کی اس لیول پر نہیں کرتے. اور جمعے کو جب ان کو کنوے کیا گیا تو جمعے کو انہوں نے اجمل وزیر صاحب کو تقریباً 2 بجے کے قریب نماز کے بعد بلایا
اور انہیں یہ آڈیو سنائی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. یہ صورتحال بنی جی. صحیح. تو سر اب یہ جو چیف سیکرٹری نے خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ریلیونٹ فورم ہی اس کی تحقیقات کر سکتا ہے، تو سر پھر یہ کون سا فورم ہوگا، مناسب فورم کیا ہوگا یہاں تحقیقات اگر کروانی ہے؟ اگر ہم صوبے کی لیول پہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے پاس تو یہاں جو ایجنسی ہے وہ اینٹی کرپشن کی ہے، اور اگر ہم مرکز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ FIA ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ صوبائی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا اس کو اینٹی کرپشن کے حوالے کرتی ہے یا وہ FIA کو بھیجتی ہے. اب یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اجمل وزیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اشتہارات کا معاملہ تھا یہ کرونا کے اشتہارات تھے، اس کی جو شعور بیدار کرنے کے حوالے سے تھے، اور اس کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی تھی جو محکمہ ہیلتھ کے جو یہاں پہ ہمارے تیمور سلیم جگڑا صاحب ہیں وہ وزیر ہیں، تو ڈیسیجن جو ہے اس کمیٹی نے کرنا تھا. اس کمیٹی کا ہیڈ جو تھا وہ وزیر صحت تھا، لہٰذا ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. لیکن یہاں پہ عموماً ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں پورے پاکستان کی طرح یہاں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ کمیشن ختم ہو گیا ہے یا رشوت ختم ہو گئی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ درست بات نہیں ہوگی. ہاں البتہ کمیشن کم اور زیادہ اسی سینس میں ہوتا ہے کہ کس لیول کے لوگ اس میں ملوث ہیں. تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے حوالے کیا جاتا ہے، کسی ادارے کے حوالے، تو وہ ادارہ اس کو کس طرح اس کی فرانسک آڈٹ کرتا ہے اور کس طرح پھر وہ اپنی رپورٹ بناتا ہے. لیکن اگر ایک فیصلہ تحریک انصاف نے کر دیا کہ ان کو نکالنا ہے، اس کے بعد اگر وہ آڈٹ رپورٹ جو بھی وہ رپورٹ اس کی بنواتے ہیں اس سے کوئی میرا خیال میں کوئی خاص فرق اب نہیں پڑے گا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر. آپ بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو عید آ رہی ہے اس حوالے سے سب منڈیاں لگنی ہیں مویشی کی، اور ان کے لیے حکومتیں ہیں وہ SOPs تیار کر رہی ہیں کس طرح. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر جو مویشی منڈیاں لگتی ہیں اس حوالے سے حکومتی جو SOPs ہیں. NCOC نے یہ اعلان کیا کہ ملک بھر کے اندر 700 کے قریب جو مویشی منڈیاں ہیں یہ شہروں سے باہر قائم کی جائیں گی صبح 6 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک، اور محکمہ صحت جو ہے وہ ساری ان کے انتظامات بھی کرے گا. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انیب صاحب، یہ کورسپونڈنٹ ہیں دا نیوز کراچی کے. ویلکم ٹو دا شو انیب صاحب. انیب صاحب یہ بتائیے گا کراچی کے اندر تو پاکستان کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے، کتنی تیاری ہوئی ہے اس حوالے سے، اور کیا SOPs کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے بھی تیاری کی گئی ہے، کوئی اقدام لیے گئے؟ جی کراچی میں کیونکہ ایک کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے، اور پورے ملک میں اگر سب سے پہلے کہیں مویشی منڈی کا انعقاد ہو جاتا ہے عید الفطر کے فوراً بعد وہ کراچی ہی ہے. اور اس وقت کراچی میں تو مطلب منڈی پوری طریقے سے لگ چکی ہے، اور مطلب لوگوں کا خریداروں کا وہاں پہ رش بھی بہت زیادہ ہے. جہاں تک بات SOPs کی ہے تو SOPs جس طرح ہم نے عید کے ٹائم پہ بھی دیکھا کہ شاپنگ مالز کھلے اور SOPs نہیں نظر آئے، اسی طرح ابھی بھی بچے جن کو کہا گیا ہے کہ منڈی میں نہ لایا جائے، بچے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، بزرگ بھی ملتے ہیں، خواتین بھی دکھتی ہیں. ماسک بھی اکثر نہ ویاپاری نے پہنا ہوتا ہے نہ شہریوں نے پہنا ہوتا ہے. تو SOPs جو ہے وہ منڈی کی جو مینجمنٹ ہے وہ بالکل بھی امپلیمنٹیشن نہیں کروا پا رہی. اور ابھی جس طرح NCOC کی میٹنگ میں ایک چیز ڈیسیجن ہوا ہے کہ صبح 6 سے شام 7 بجے تک اگر منڈی کی ٹائمنگ ہے تو کراچی کا جنرل جو بیہیویئر ہے وہ یہی ہے کہ مغرب کے بعد بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے، اور منڈی جیسے جگہ پہ تو اوبیسلی دن کے ٹائم پہ کوئی نہیں جا کے بائنگ سیلنگ کر سکتا، نہ کرتے ہیں لوگ. اور اگر آپ نے 12 گھنٹے میں کنفائن کر دیا تو وہ بالکل وہی پیٹرن ہوگا جو کہ عید الفطر اور رمضان کے آخری ہفتے میں ہم نے 5-6 گھنٹے میں کنفائن کیا تھا. لوگوں کا کلٹر تھا بہت زیادہ مارکیٹ میں، وہی کلٹر جو کہ ابھی بھی دیکھنے میں آ رہا ہے وہ مزید انٹینسیفائی ہو جائے گا منڈی کے اندر مزید 12 گھنٹے میں، کیونکہ لوگوں کو اپنی بائنگ سیلنگ ختم کرنی ہوگی تو وہ اس میں کرنے کے چکر میں مزید لوگوں کا رش بڑھے گا جو مینجمنٹ ابھی. تو انیب صاحب یہ بتائیے گا کہ صوبائی حکومت اس حوالے سے یا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کہتی ہے، ان کا کیا موقف ہے کہ وہ انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے یا امپلیمنٹیشن کی کوشش ہے اور کوئی بات نہیں سن رہا؟ دیکھیں کراچی میں جو منڈی لگتی ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ وہ منڈی لگاتا ہے ملیر کنٹونمنٹ بورڈ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، اور NCOC کی میٹنگ کے مطابق لوکل ایڈمنسٹریشن کرے گا، مطلب ڈسٹرکٹ ملیر کا DC یا کمشنر کراچی کریں گے. اب کمشنر کراچی ملیر کنٹونمنٹ بورڈ کو ڈائریکشن دیں گے
کہ آپ اپنے ایس او پیز فالو کریں. لیگلی تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے بٹ پریکٹیکلی یہ چیز دیکھنے میں نہ کبھی آئی ہے اور نہ اس طریقے سے پاسبل ہے کہ کمشنر کراچی یا ڈی سی ملیر صاحب ملیر کنٹونمنٹ بورڈ کی مینجمنٹ کو بولیں کہ جو کہ آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں وہ لوگ کہ آپ منڈی میں ایس او پیز فالو کریں. منڈی ایک بالکل الگ سے شہر ہے, ایک آباد ہوتا ہے, ان کی الگ ایس او پیز بالکل الگ مینجمنٹ چل رہی ہوتی ہے. یہ کراچی سے کٹا ہوا تو نہیں ہوتا لیکن مطلب کراچی کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ان پہ اتنا زور چلتا نہیں ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ انیب صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے ہی, ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.